ईरान में आप कहते हो कि इंटरनेशनल मार्केट को हम जाएंगे एक्सपोर्ट के वाले से मुकाबला करेंगे। जिस मुल्क में बिजली महंगी हो, सरमाएदारों को हुकूमत की पॉलिसियों पे एतमाद ही ना हो, तो कैसे ये मुमकिन है? देखिए ना, आज से 1 साल पहले पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है 24% थी, आज 4.5% पे आ गई। आज से 1 साल पहले पाकिस्तान का पॉलिसी रेट तकरीबन 23% पे था, वो 11% पे आ चुका है। आज से 1 साल पहले कारोबार करना 23% पे अब बेहतर हो गया, मुमकिन था, अब 11% हो गया। बिजली का क्या पाकिस्तान में पाकिस्तान की बिजली में तकरीबन 7 रुपए यूनिट की कमी हो चुकी है, आहिस्ता आहिस्ता मजीद हो रही है। स्टॉक एक्सचेंज जो 80,000 पे थी 1,30,000 पे चली गई है। जो रवैया है आपकी ब्यूरोक्रेसी का उन लोगों से डील करने का, जी वो उस पर प्राइम मिनिस्टर बड़ी सख्ती के साथ इसकी खुद निगरानी कर रहे हैं कि हमें एक बिज़नेस फ्रेंडली माहौल बनाना चाहिए, और किसी किस्म की कोई शिकायत अगर हरासा करने की आएगी तो वो कहते हैं कि उसका मैं सख्ती से नोटिस दूंगा। देखिए, वी आर ऑन ए पाथ ऑफ रिकवरी, और दुनिया में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने पिछले 1.5 साल में जो रिकवरी की, इसे मिनी मिरेकल वो कह रहे हैं। एक ज़माने में आपको याद है कि आपकी पार्टी ने कहा कि हम बिजली के बिलों में 20 से 30% कमी करेंगे। जी इसके लिए वसाइल नहीं वसाइल चाहिए ना, आ रहे हैं हम उधर। देखिए अगले 4 साल पड़े हैं ना, जो वसाइल आते जाएंगे हम ये करते जाएंगे। देखिए ऐसा सोलर का आपने लोगों को सोलर का रास्ता दिखाया और फिर उसे भी बैकआउट कर गए। इंपॉर्टेंट डिबेट है, इसमें पता चलने चाहिए। आप सुन लीजिए जरा। देखिए, जब हम 2 साल पहले हुकूमत में थे, वफाकी हुकूमत के पास 10,000 अरब बचते हैं सूबों का 60% हिस्सा देने के बाद, ठीक है जी। पाकिस्तान के कर्जों की कुल अदायगी कितनी थी? 10,000 अरब। यानी कि 2 साल पहले हमारे ऐसा आपके पास नहीं है, ये कहना चाह रहे हो? नहीं, मैं आपको बात बताऊं। 2 साल पहले हम 100% अपने पैसों से कर्जे अदा करते थे। आज हम इधर आ गए हैं कि कर्जे अदा करने के बाद 2800 अरब रुपए हम पे बचते हैं, जिससे 2500 अरब का दफाई बजट भी हम अपनी जेब से अदा कर रहे हैं। बाकी जो अभी अखराजात हैं उनके लिए हम बोरो कर रहे हैं। हम एक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आप जिस तरह वसाइल का कुशन बढ़ेगा, आप टैक्स ले नहीं सकते, टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। आपका टैक्स कलेक्ट करने का हर आने वाले दिन में अगर रिजल्ट देखा जाए तो वो कमजोर है, क्योंकि वो आपके वोटर हैं और आप अपने वोटर्स को तंग नहीं करना चाहते। की तारीख में हाईएस्ट एवर टैक्स इंक्रीज हुआ उन लोगों से जो ऑलरेडी उस नेटवर्क में है। दोनों तरफ हो रहा है। नहीं, उसका नतीजा क्या है? नहीं, हमने जो आपको IMF ने कहा कि दुकानदारों से टैक्स ले, आप नहीं ले पाए। हमने जो 1.5 साल में टैक्स इंक्रीज किया है उसका 60% बेनिफिशियरी सूबे हैं। इस वक्त प्रोविंसेस आर फ्लशिंग विद फंड्स, और उसका नतीजा है कि हमारा जो डेवलपमेंट स्पेंडिंग सूबों की है वो मिलाएं तो पिछले 2 सालों में उसमें 50% इजाफा हुआ है। अगरचे वफाकी हुकूमत का हुजम सुखड़ गया चूँकि वफाकी हुकूमत के पास कुछ बचता नहीं है। आप ये सोलर एनर्जी के खिलाफ क्यों हो गए? हालांकि एक अच्छा मुतबादल जरिया था आम आदमी के खिलाफ लिए। नहीं हुए। आपने कहा पहले लोगों को कहा ले और लगाओ, और जब आ गई तो फिर कहा एक माफिया ने चूँकि ख़रीद लिया माल, अब इस पर कीमतें बढ़ा दो। इसका क्या जवाब है? देखिए, मसला क्या है कि वो जैसे कहते हैं ना, हमारे मसाइल बड़े चौमुखी हैं और ट्रेड ऑफ्स हैं उसमें। एक तरफ जब आपकी मईशत सुस्त रवि का शिकार हुई तो जो आपकी पावर लगी हुई थी वो आपको फालतू होने से कैपेसिटी पेमेंट पड़ गई। बिल्कुल। दूसरी तरफ जहां आप एक तरफ इस मसले से नबर्द आजमा हैं कि हम इस फाजिल बिजली को किस तरीके से प्रोडक्टिव करें, दूसरी तरफ जब आप सोलराइजेशन की तरफ किसने फैसला किया सोलराइजेशन का? वो भी हमारा ही फैसला है, इसलिए कि हम उसको भी चाहते हैं कि उसको आहिस्ता आहिस्ता इंडक्ट करें। लेकिन जब वो मैसिवली सोलराइजेशन हुई तो बहुत ज़्यादा जो मजीद बिजली फारिग हो गई, जो आपके पास पहले आपको इल्म नहीं था। लेकिन अब इसको बैलेंस कर रहे हैं ना। आपको इसको बैलेंस करके चलना है कि इस तरह भी नहीं करना कि एक तरफ बिल्कुल डिस्टॉर्शन हो जाए ना। ये चीज़ें आपको एक ट्रेड ऑफ होती है। आपने सोलर का विंडो खोला, लेकिन आपने उसकी जो पेसिंग है, उसकी जो स्पीड है, उसे भी कंट्रोल करना है कि किस हद तक आपने किस रफ्तार से इजाज़त देनी है, ताकि दूसरी तरफ एक नया मसला ना पैदा हो जाए। ऐसा इकबाल, आपने एक और विंडो की बात मैं आपको तस्करा कर दूं। आपने लोगों को कहा कि अपनी गाड़ियों में गैस लगवा लो। खरब रुपया लोगों ने सरमायाकारी कर दी। फिर आपने कहा गैस ख़त्म हो गई है। वो फैसला भी हुकूमत का था, ये फैसला भी हुकूमत का है। देखिए इफ्तिखार साहब, ये जो सारी आप बातें कर रहे हैं ना, इनकी बुनियाद क्या है? मुझे नहीं पता, आप बताएं। इनकी बुनियाद ये है
کہ پاکستان میں کسی اکنامک پالیسی کا تسلسل نہیں رہا. کیوں نہیں رہا؟ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ NFC ایوارڈ IMF کی شرائط کے وجہ سے وفاق اور صوبوں کے درمیان مالیاتی تناؤ بڑھا رہا ہے؟ دیکھیے جو موجودہ NFC ایوارڈ ہے نا، یہ نظر ثانی کا متقاضی ہے، اور اس کے اوپر میں نے ایک وزیر اعظم صاحب کو اپنی تجاویز بھی ارسال کی ہیں. دیکھیے اس کی وجوہات کی ہیں، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. پہلی بات یہ کہ اس NFC ایوارڈ میں آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، نیولی مرج ڈسٹرکٹس جو ایکس فاٹا تھا، اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری، ان کے لوگوں کو ان کا حق نہیں مل رہا وسائل میں. یہ چاروں ریجنز کا جو بوجھ ہے وہ وفاقی حکومت کے حصے پہ پڑا ہوا ہے. تو ہم تقریباً 150 ارب روپے سے زائد وفاقی حکومت کے بجٹ سے ان علاقوں کا بجٹ دیتے ہیں، جو کہ ان کو اپنے ڈویزیبل پول میں اپنا شیئر ملنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو سوشل ویلفیئر ہے، پاورٹی ایلیویشن ہے، یہ ایک صوبائی معاملہ ہے. اس وقت وفاقی حکومت 716 ارب روپے بسپ کے پروگرام پہ خرچ کر رہی ہے اپنے حصے سے. بسپ کا بہت اچھا پروگرام ہے، جاری رہنا چاہیے، لیکن اس کو فنڈ صوبوں کو کرنا چاہیے. صوبے آپ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ نہیں، اب ان سے بات ہوگی جب NFC ایوارڈ ہوگا. ایک صوبہ تو آپ کو اپنا ہے. جی تو وہ تیار ہے. باقی صوبوں کو بھی KP نے بھی کہا ہے کہ ہم تیار ہیں لینے کے لیے. آگے چلتے ہیں. اچھا، اسی طرح اس NFC ایوارڈ کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس طرح NFC ایوارڈ میں صوبے ہم سے وسائل لے کر جاتے ہیں، لیکن وہ وسائل کماتا تو وفاق ہے نا، اور ان کو دے دیتا ہے. کسی بھی صوبے کے اندر پروونشل فائنانس کمیشن ایفیکٹیولی کام نہیں کر رہا. یہ تو آپ کہہ چکے ہیں نا جب ہم بات کر رہے تھے لوکل باڈی سسٹم کی، تو آپ نے کہا تو لہٰذا جس طرح وفاق کی سطح پہ ایک مساویانہ تقسیم ہوتی ہے، اسی طرح صوبوں کے اندر تو IMF کی جو شرائط کی وجہ سے کوئی نہیں، وہ اس کا کھچاؤ نہیں ہے. یہ وزیر اعظم شہباز شریف نے 500 ارب روپے کے نیلم جیلم ہائیڈرو پروجیکٹ میں ٹنل کے حوالے سے انکوائری کمیشن تشکیل دیا ہے. یہ پروجیکٹ کب شروع ہوا تھا؟ یہ جنرل مشرف کے دور میں. اور کس کے دور میں چلتا رہا؟ یہ وہ سارا حکومت کے دور میں چلتا رہا. تو اس کے اور دیکھیے اس میں نا اس کا خیال نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں یہ ایک کلاسیکل اگزامپل ہے مس مینجمنٹ کی، کہ اس کو جلد بازی کے اندر شروع کیا گیا، اس کا ڈیزائن مکمل نہیں کیا گیا، اور اس وقت شاید یہ کہانی بنائی گئی کہ جی ہمیں اپنے پانی کا حصہ لینے کے لیے اس کو بڑی جلدی شروع کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم کلیم کر سکیں. وہ بھی بات نہیں درست ہوئی. یہ مسلسل حکومتوں کی ناکامی ہے یہ نہیں ہے؟ جی بالکل، اس میں ہر دور کے اندر. اچھا آگے چلتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ اس میں ایسی ہم نے انکوائری کی اور ایسی چیزیں. اب انکوائری کی، پہلے کیوں نہیں کی؟ نہیں، جب یہ اس کی ٹنل کولیپس ہوئی تو تب پتہ چلا. چلے میں پوچھتا ہوں انکوائری کب کمپلیٹ ہوگی؟ ہو گئی ہے. اب اس کے اوپر پرائم منسٹر نے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے خلاف بالکل انشاءاللہ. احسن، مجھے پھر بریک پہ جانا ہوگا. جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. خواتین حضرات، ہم بریک پہ جا رہے ہیں، جائے گا نہیں، ہمارا انتظار کیجیے گا. ویلکم بیک خواتین حضرات. آئیے احسن اقبال سے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. آبادی میں اضافے کی شرح کم کرنے کے لیے ایک پائیدار نظام کی اب بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو تذکرہ منشور میں اگر ہم پڑھیں، اس حوالے سے عملی طور پہ قومی آگاہی اور بیداری کی مہم کیوں کر نہیں چلا پا رہے؟ یہ ہم آلریڈی کام کر چکے ہیں. اس میں ایک پرابلم کیا ہوا تھا؟ پرابلم یہ ہوا تھا کہ پچھلی حکومت نے جو ایک تو بات یہ کہ پاپولیشن از اے پروونشل سبجیکٹ، ٹھیک ہے نا، یہ نیشنل فیڈرل گورنمنٹ کے پاس نہیں رہا. اب تضاد یہ بھی NFC کے ساتھ ہے. NFC میں 82% جو آپ کے وسائل کی تقسیم ہے اس کا دار و مدار ہے آبادی کے اوپر. دہشت گردی کے خلاف آپ زیرو ٹالرنس پالیسی کی بات کر رہے ہو. جو کچھ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بہت افسوسناک ہو رہا ہے، اور حکومت اس سے بھرپور کارروائی کر رہی ہے. لیکن آپ کو میں یہ بتاؤں کہ 2017-18 میں یہ سب ختم ہو گیا تھا. یہ آپ جب تک یہ تشخیص نہیں کریں گے کہ یہ کیوں ہوا ہے، آپ حل کیسے کریں گے؟ 2018 سے 23 تک ہم نے ایک نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی بنائی، جس میں جب میں وزیر داخلہ تھا ہم نے کہا پاکستان کے اندر جو ہم نے کامیابیاں حاصل کیں ان کو کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ نان کائنیٹک میجرز اب شروع کر رہے ہو. وہ انہوں نے نہیں کیے، جس کے نتیجے میں ان لوگوں کو دوبارہ لے کر آئے. جو پالیسی آئی ان کی، اس سے یہ آگ لگ گئی. اب ہم پھر اس کو فائٹ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک نان کائنیٹک انٹرونشنز بھی. کون لے کے آیا؟ کون؟ ان کو کون لے کے آیا؟ عمران خان لے کر آیا،
اور اس کی حکومت لے کر آئی. اور اس میں کتنا رول ہے میجر جنرل فیض حمید کا؟ یہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ شامل تھی اس فیصلے میں. اچھا آگے چلیے. خیر یہ ضابطہ فوجداری 1898 اور 1906 میں ترمیم کا آپ نے وعدہ کیا ہے. کچھ کیا کام کے بس وعدے کیے؟ پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے لا منسٹر کے تحت کرمنل جسٹس سسٹم ریفارم کی, اور اس کے اوپر وہ بہت کام انہوں نے کیا. وہ آپ کو بتائیں گے, آپ انہیں بلائیں کسی وقت. پچھلے دنوں آپ برطانیہ بھی گئے ہوئے تھے اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں آپ نے ایک لمبا لیکچر دیا. اس لیکچر کے دوران آپ کو مسلم لیگ نون کی گورننس پر سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا. آپ کے خیال میں بین الاقوامی سطح پر ایسے منفی رجحانات کی وجہ کیا ہے, اور اپنی ساکھ کو آپ کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ اور کیا آپ یہ مجھے بتانا پسند کریں گے کہ ان نوجوانوں نے جو سوال کیے آپ کے خلاف پالیسیوں کے, وہ ہیں کیا تھے؟ دیکھیے نہیں, وہ یہ ایسا تھا کہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایک اسٹوڈنٹ یونین کی ڈبیٹ تھی, اور اس میں وہ جب ڈبیٹ شروع ہوتی ہے نا تو ان کا ایک اسٹوڈنٹ دونوں طرف کے سپیکرز کو اور موضوعات کو متعارف کراتا ہے. تو ہماری طرف ایک بچی تھی, وہ شاید مڈل ایسٹ کی کسی کنٹری کی تھی, جو ہمارا حزب اختلاف تھا, ادھر ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ تھا, اور ٹاپک یہ تھا کہ ہیز لبرل ڈیموکریسی فیلڈ گلوبل ساؤتھ. گلوبل ساؤتھ؟ ہاں گلوبل ساؤتھ. میں اس چیز کو کہہ رہا تھا کہ لبرل ڈیموکریسی نے گلوبل ساؤتھ کو فیل کیا. دوسری طرف جو گروپ تھا اس کی وہ اس کے ٹاپک کو وہ انٹروڈیوس کر رہا تھا, وہ بچہ پاکستانی تھا. افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اس نے وہاں کھڑے ہو کر ساری بجائے یہ کہ ٹاپک پہ بات کرتا, اس نے عمران خان کو پاکستان میں لبرل ڈیموکریسی کا نجات دہندہ قرار دیا. وہ ہے, اور اس لوگ نے اس کے ساتھ ہیں کہ پاکستان ایک روگ سٹیٹ ہے, پاکستان میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ اسرائیل جو فلسطین میں کر رہا ہے اس سے زیادہ ہو رہا ہے, اور ایک پاکستان کو بالکل اس نے جسے کہہ لیجیے کہ ایک بہت ہی اچھا. اب وہ فورم نہیں تھا, اور اصل المیہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری جماعت ہے پی ٹی آئی, اس نے اس حد تک پوائزن کیا ہے کہ یہ فرق ختم کر دیا ہے کہ ریاست اور سیاست میں کیا فرق ہوتا ہے. دیکھیے ریاست ہم سب کی سانجھی ہے, ہمارے سیاسی ڈاکخانے علیحدہ علیحدہ ہو سکتے ہیں, لیکن ریاست کا ڈاکخانہ ایک ایسا پاکستانی ہے. ہم نے مارشل لا کا سامنا کیا, پیپلز پارٹی نے ضیاء الحق کا کیا, ہم نے مشرف کا کیا. عمران کے دور میں میں جیل میں گیا, میں امریکہ میں پڑھا ہوا ہوں اور بیسٹ یونیورسٹی سے پڑھا ہوں, مجھے سب امریکہ کے پتہ ہیں. ہم نے تو کبھی کانگریس مین سینیٹرز کے جا کے دروازے نہیں کھٹکھٹائے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. ہم نے اپنے سارے مقدمے پاکستان میں لڑے, پاکستان کے ایوانوں میں لڑے, پاکستان کی عدالتوں میں لڑے, لیکن کبھی پاکستان کی اپنی داخلی جنگ کو بیرونی فورمز پہ لے جا کے ملک کو بدنام کرنے کا ہم نے کوشش نہیں کی. کیا اس لڑکے کا حق نہیں تھا کہ آپ سے یہ سوال کرتا؟ وہ مجھ سے نجی طور پہ کر سکتا تھا, لیکن ایک ایسے فورم پہ کہ جہاں پر پوری دنیا کے نمائندے موجود ہیں, اپنے ملک کو ایک روگ سٹیٹ کے طور پہ پیش کرنا, پھر مجھے بھی اس کا جواب دینا پڑا. اور میں نے جب جواب دیا تو پورے ہال نے تالیاں بھی لگائیں اور ہم اس بحث کو جیتے بھی. تو مجھے مجبوراً بتانا پڑا کہ یہ جس شخص کو لبرل ڈیموکریسی کا نمائندہ بنا رہا ہے, پہلے تو یہ جواب دے کہ وہ لبرل ڈیموکریسی پہ یقین رکھتا ہے یا طالبان ڈیموکریسی پہ.